अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इन बग़त इहदाहुमा अला अल-उख़रा फ़क़ातिलु अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह। काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब अपने खुताबात में लोगों को फौज और इस्टेब्लिशमेंट की समतात का दर्स देते आ रहे हैं, या दूसरे अल्फाज में यूं कहें कि लोगों को फौज और इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी का दर्स दे रहे हैं। और इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ ज़ावियों से बात करते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत को छेड़ते हैं, बहुत से इस्लामी अहकामात को तोड़ मरोड़ कर और उनमें तहरीफ करके लोगों के सामने पेश करते हैं, और इसके ज़रिए लोगों को फौज और इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी पर आमादा करने की कोशिश करते हैं, दावत चलाते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बाज़ उन मसाइल पर बात की कि जिनमें मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हेर फेर से काम लेते हैं और उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। तो उन्हीं मसाइल में से एक मसला बगावत का मसला है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज और उसके इदारों के खिलाफ असला उठाना बगावत है, नाजायज है और हराम है। तो इसलिए ये जानने की जरूरत है कि शरीयत में बगावत किसे कहते हैं, बागी कौन होता है, उसका क्या हुक्म है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो एक ये समझें कि एक बगावत का लफ्ज है उर्दू में और एक है शरीयत की इस्तिलाह और उसका हुक्म। तो उर्दू में ये लफ्ज मुस्बत भी इस्तेमाल होता है और मनफी, दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में इसका इस्तेमाल उर्दू से मुख्तलिफ है। लफ्ज बगावत जो है ये उर्दू में जब इस्तेमाल होता है तो मुस्बत और मनफी दोनों मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ है। अरबी ज़बान में ये सिर्फ मनफी माने में इस्तेमाल होता है और इसके लिए बग़युन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बगावत नहीं, बग़युन। ज़रब यज़रिबु से बगा यबगी बग़यन, और जब इसके सिले में आला आ जाए तो इसका माना होता है बगावत करना, जुल्म करना, कानून तोड़ना। तो ये तो हुआ इसका लुग़वी माना और उर्दू और अरबी माने का फ़र्क। तो इसका खुलासा ये हुआ कि उर्दू में इस लफ्ज़ का एक अलग माना व मफ़हूम है और अरबी में अलग। उर्दू में मुतलक़न हुक्मरान के खिलाफ असला उठाने को बगावत कहा जाता है, यानी जब भी कोई शख्स ये जमात हुकूमत के खिलाफ असला उठाता है या असला न भी उठाए बल्कि सिर्फ हुकूमत की मुखालफत करे तो उर्दू में उसे बगावत कहा जाता है और इस शख्स को बागी कहा जाता है, चाहे वो हुक्मरान और हुकूमत आदिल हो या जालिम हो, और चाहे उसके खिलाफ असला उठाने वाला जैसा भी हो, हक पर हो या ना हक हो। तो उर्दू में इसके लिए एक ही लफ्ज़ बगावत का इस्तेमाल होता है, जबकि अरबी में इसके लिए बग़युन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो कि सिर्फ मनफी माने में, यानी हुक्मरान के खिलाफ नाहक तौर पर असलहा उठाना। तो अरबी में बगावत का ये माना है। तो इस बात को खूब समझ लें, क्योंकि इसे न समझने की वजह से बहुत से मुगालते जन्म लेते हैं। तो इसे अच्छी तरह समझ लें कि उर्दू का माना मफहूम अलग है बगावत का, और अरबी में यही लफ्ज़ बग़युन जब इस्तेमाल होता है तो इसका माना अलग है। फिर शरीयत में और फ़िक़ह में इसका एक अलग माना व मफहूम है। इसकी अपनी शराइत व क़ुयूद हैं। हुकूमत और हुक्मरान के खिलाफ असला उठाने वाले हर शख्स को फ़ुक़हा बागी नहीं कहते, बल्कि शरीयत में बागी की अपनी एक मुतय्यन तारीफ है, और फिर इस तारीफ के बाद फ़ुक़हा बागी की तायीन में दोनों तरफ का एतबार करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने भी आपकी मुक़द्दस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ असला उठा लिया तो वो उस पर बागी का फतवा लगा दें, ऐसा नहीं है, बल्कि वो इसमें असला उठाने वाले की हैसियत को भी देखते हैं और इसके इस इक़दाम की वजह को भी मद्देनज़र रखते हैं कि उसने ये असला किस वजह से उठाया है। आया उसके कोई जायज़ मुतालबात हैं, या फिर सिर्फ कुर्सी के शौक़ में हुक्मरान के खिलाफ हो गया है, या कोई गैर मुल्की एजेंट बन गया है, तो उसकी वजह क्या है। तो फ़ुक़हा उस वजह को भी देखते हैं।
اس کو بھی پرکھتے ہیں۔ پھر فقہا حکمران کے کردار اور اس کے کاموں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد پھر جا کر اس پر کوئی حکم لگاتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن آج عجیب دور ہے، علم کی گہرائی اور اس کا تدبر ختم ہو چکا ہے اور صرف سرسری علم باقی رہ گیا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے جو چاہے فتوے لگاتے رہیں، جو چاہے کہتے رہیں۔ حکومت کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان تمام فتووں کا حساب ہوگا۔ نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جو آپ کے فوجی مرتے ہیں، انہیں آپ جو شہادت کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، تو ان کا بھی انشاءاللہ قیامت کے دن حساب ہوگا، اور مخلص مسلمانوں پر جو باغی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں تو اس کا بھی حساب ہوگا، ایک دن مقرر ہے۔ بہرحال پچھلی ویڈیوز میں ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ اسلامی حکمران کے خلاف اسلحہ اٹھانا خروج کہلاتا ہے۔ پھر کبھی یہ خروج جائز ہوتا ہے اور کبھی ناجائز۔ جب حکمران ایسا بے دین ہو کہ جو رعایا کے دین کو بگاڑ رہا ہو، انہیں بے دین بنا رہا ہو، دین کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہو، تو ایسے حکمران کو معزول کر کے نیک عادل حکمران کو مقرر کرنا یہ مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے۔ اب چاہے اس کے لیے اسلحہ اٹھانا پڑے اور مسلح خروج کرنا پڑے، تو یہ خروج کی جائز صورت ہے۔ علماء نے اس کو افضل جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کے برخلاف جب کوئی اسلامی حکمران عادل اور انصاف پسند ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، اور اس کے خلاف لوگوں کی کوئی جماعت مسلح خروج کرے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ فقہا نے اسے ہی بغاوت سے تعبیر کیا ہے اور ایسے لوگوں کو باغی کہا ہے۔ تو یہ ہے باغی کی اصل تعریف۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ لوگ جو حاکم کے خلاف لڑیں وہ ہمیشہ باغی نہیں ہوتے، بلکہ کبھی افضل درجے کے مجاہد بھی ہوتے ہیں۔ اس بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے باغی کی تعریف کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فقہا نے باغی کی تعریف کیا کی ہے اور فقہا باغی کسے کہتے ہیں۔ اس میں فقہا کی بات کا اعتبار ہوگا، نہ کہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے اپنے فتووں کا۔ تو دیکھیں علامہ شامی رحمہ اللہ باغی کی تعریف کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں والباغی فی عرف الفقہاء الخارج علی امام الحق، یعنی فقہا کے عرف میں باغی وہ ہوتا ہے جو امام حق کے خلاف خروج کرے۔ اسی طرح علامہ شامی آگے فرماتے ہیں وَفِئَةٌ بَاغِيَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ، یعنی باغیوں کی جماعت وہ ہوتی ہے جو امام عادل کی اطاعت سے نکلے۔ امام عادل یعنی جو امام عادل کے خلاف خروج کرے، تو یہاں پہ امام عادل کی قید ہے۔ اسی طرح آگے لفظ بغات کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بغات کون ہوتے ہیں؟ قوم مسلمون، یہ مسلمان لوگ ہوتے ہیں، خرجوا علی امام العادلی، عادل امام کے خلاف انہوں نے خروج کیا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَسْتَبِحُوا مَا اسْتَبَاحَهُ الْخَوَارِجُ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَسَبْيِ ذَرَارِجِهِمْ، اور فرماتے ہیں کہ وہ خوارج کی طرح نہیں ہوتے کہ خوارج مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، ان کی اولادوں کو قید کرنا، غلام بنانا یہ حلال سمجھتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ فقہا دونوں طرف کا اعتبار کرتے ہیں، پھر جا کے کوئی فتویٰ لگاتے ہیں، اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس عبارت میں حکمران کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ عادل ہو، اور اس کے مد مقابل لوگوں کا بھی اعتبار کیا۔ یہ تو مثال کے طور پر ہم نے کچھ عبارتیں ذکر کی ہیں علامہ شامی رحمہ اللہ کی، تو اسی طرح فقہ کی بے شمار باتیں ہیں، تقریباً فقہ کی تمام کتب میں آپ کو مل جائیں گی، جس میں انہوں نے باغی کی یہی تعریف کی ہے کہ باغی اسے کہتے ہیں کہ جو ایک عادل امام کے خلاف لڑے، ان کی اطاعت سے نکلے اور ان کے حقوق نہ ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے امام کے خلاف قیام کرے کہ جو ظالم و فاسق ہو، لوگوں کو بے دینی پر مجبور کرے، ایسا نظام بنائے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں دین کا استخفاف پیدا ہو اور دین کی طرف سے غفلت پیدا ہو، تو ایسا شخص باغی نہیں ہوتا، بلکہ وہ افضل جہاد کرنے والا مجاہد ہوتا ہے جو اس باطل نظام کو اکھاڑ پھینکنا چاہتا ہے۔ البتہ اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ خود بھی اہل حق میں سے ہو،
اور خود ناجائز مطالبات اور محرمات کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بھی اس فاسد حکومت کے خلاف فیصلہ اٹھائے تو وہ مجاہد شمار ہوگا، بلکہ اس کا خود حق پر ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ بہرحال ہماری اس تفصیل کے بعد اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وطن عزیز میں شرعی نظام کی جد و جہد کرنے والے مخلص مسلمان جو ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ملک میں وہی نظام دیکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا، جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں، ہجرت کی تھیں، تو کیا شریعت کی نظر میں اور فقہا کی تعلیمات کی روح سے انہیں باغی کہا جائے گا؟ جبکہ ان کے مد مقابل انگریز کے غلام اس کے تیار کردہ بے دین اور برائے نام مسلمان ہیں، انگریز کے اشاروں پر چلنے والے، اس کے ڈالروں پر پڑنے والے بے دین اور ظالم و فاسق حکمران ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے جو خود بھی دین سے بیزار ہے اور عوام کو بھی ملحد اور دین بیزار بنا رہے ہیں۔ تو فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ شریعت ایسے حکمرانوں کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے۔ شریعت ان حکمرانوں کی سم و طاعت کا حکم دیتی ہے یا انہیں اٹھا کر پھینکنے کا حکم دیتی ہے؟ انہیں معزول کرنے اور ان کے خلاف مسلح خروج کا اور جہاد کا حکم دیتی ہے یا ان کی غلامی کا حکم دیتی ہے؟ تو فقہا کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ آپ خود کریں۔ ایک طرف شریعت کا حکم ہے اور دوسری طرف مفتی عبدالرحیم صاحب کے مغالطے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان دین بیزار حکمرانوں کی سم و طاعت کا درس دیتے ہیں، مسلمانوں کو ان کی غلامی کے فتوے دیتے ہیں۔ اس کا فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ باغی یہ مخلص مسلمان ہیں یا مسلمان بیٹیوں کو بیچنے والے یہ بے ضمیر حکمران۔ اصل باغی تو یہ لوگ ہیں جو شریعت کے باغی ہیں۔ تو ایک طرف پاکستان کی عوام پر فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے مظالم ہیں، بے دینی ہے، مسلمانوں کے خلاف کفار سے دوستانے ہیں، بندوق کے زور پر کفار کے نظام کو مسلط کرنا ہے اور اسلامی نظام کی سخت مخالفت ہے، اسلامی نظام کا نام لینے والوں پر فوجی آپریشن ہے، اور دوسری طرف شریعت کا نام لینے والے کمزور مسلمان ہیں اور ان کے خلاف آپ کے فتوے ہیں۔ جان لیں اس ملک کے اصل محب وطن وہی لوگ ہیں جو اس میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس بے دین اسٹیبلشمنٹ سے برسر پیکار ہیں اسی مقصد کے لیے۔ جب تک انگریزوں کا یہ غلام ٹولہ ملک پر قابض رہے گا تو اس وقت تک اس کے حصول کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی ٹولہ اسلامی نظام کے نفاذ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے لیے ان غداروں کو اٹھا کر پھینکنا ہوگا اور ان کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی کہ یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ اس ملک کی بقا صرف اور صرف اسلامی نظام میں ہے اور اسلامی نظام ان ڈاکوؤں کے ہوتے ہوئے نافذ نہیں ہو سکتا، اس لیے انہیں اٹھا کر پھینکنا ہوگا۔ اس لیے آپ بھی اس مکروہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت چھوڑ کر اسلامی نظام کی نفاذ کی بات کریں، اسی کی دعوت چلائیں، کیونکہ ملک کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف اسلامی نظام میں ہے۔ تو ہم اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی غلامی سے نجات دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔